अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, दिमाग दिया है, सोच की कुव्वत दी है, समझने की ताकत दी है और ईमान कामिल आमाल साले की भी इस्तिताअत दी है। यानी आप अपने अंदर देखें, सबसे पहली बात किसने पैदा किया आपको, उसको पहचानने की बात है। तो अल्लाह को पहचानने की बात है। वो जब अल्लाह को पहचान लेता है, बंदा कैसे पहचानता है? वो अल्लाह के नाम हैं, 99 नाम, उसको आप पढ़ें, समझें और एक एक नाम के अंदर अल्लाह की पहचान छुपी है। फिर उसको अपने अंदर रासिख करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं। फिर ये है कि जो आप को अल्लाह ने पैगाम भेजा है कुरान और सुन्नत की शक्ल में, उसको अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, अपनी ज़िंदगी का लाला अमल बनाएं। यानी उसी पर आपकी ज़िंदगी का दारो मदार हो, उसके आप इहाते से बाहर ना निकलें। फिर बंदा सोचे कि मैं उसका कितना वफादार हूँ। तो ये है सबसे बड़ी बात। अब मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मैंने क्या क्या पाया। यानी कि अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि रिज़्क के बारे में है। जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह हूद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। वमा और नहीं है, मिन दाबा, दाबा का मतलब कोई एक जानदार, छोटा हो या बड़ा, फिल अर्द ज़मीन पर, इल्ला मगर अल्लाह रिज़्कुहा, जिसकी रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ना उठा ली हो। यानी ज़मीन पर कोई जानदार चाहे छोटा है या बड़ा है, उसके रिज़्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ले ली है। अब ये जब मैंने पढ़ा तो मेरा अक्ल जो है वो इसको मान गया, समझ में आ गया कि अब रिज़्क जो है ये अल्लाह ने देना ही देना है। मेरा काम सिर्फ स्ट्रगल करना है, तलाश करना है। फ़न ताशरू फिल अर्द, जिस तरह है जो अब रिज़्क की तलाश के लिए ज़मीन में फैलो और देखो, लेकिन वो भी एक इस्लाम की कैटेगरी और इहाते के अंदर। तो बस बाकी ये है कि रिज़्क उसने देना ही देना है, उसमें कोई शक नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? ये तो अल्लाह ने रिज़्क की ज़िम्मेदारी तो ख़ुद ही उठा ली है। मुझे अब इससे आज़ादी मिल गई है कि अगर मैं जूँ जूँ बड़ा होऊंगा और रिज़्क कमाने के काबिल हो जाऊंगा तो मुझे रिज़्क के लिए मेरा इंतज़ाम अल्लाह कर देगा, क्योंकि उसने मेरी ज़िम्मेदारी उठा ली है। और फिर अगर वो मेरे लिए मेरी शादी कराएगा, बीवी बच्चे होंगे, तो फिर मेरे रिज़्क की, फिर मेरी बीवी बच्चों के रिज़्क की, फिर जो मुझे ज़रूरत होगी वो सारी हर ज़रूरत वो मेरी पूरी कर देगा। क्योंकि रिज़्क का मतलब ये नहीं होता कि खाना पीना, बल्कि रिज़्क का मतलब होता है इंसान की हर ज़रूरत जो उसको दुनिया में रहने के लिए हो सकती है, वो सब रिज़्क है। यानी हर ज़रूरत आपको जो है वो आपके लिए रिज़्क है। और रिज़्क वो कौन देता है? वही अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्दे इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, मैंने जो है चाहे ज़मीन पर छोटा हो या बड़ा जानदार हो, सब के रिज़्क की ज़िम्मेदारी मैंने ख़ुद उठा ली है। तो ये तो मेरा दिमाग ठीक हो गया, समझ में आ गया, ये काम ठीक हो गया, अब ये सब कुछ अल्लाह ने देना है। फिर मैंने कहा अब मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? यानी मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से मिलता है। जब बंदा कुरान पाक को पढ़ता है, हदीसों को पढ़ता है, यानी कुरान और सुन्नत का मुताला करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखता है, सीरत नबी पढ़ता है और दीन हक़ का मुताला होता है, इस्लाम का, दीन का। ये जो है ना, जब अंदर जे बंदे का जो ज़र्फ़ खुलता है ना, अंदर का बर्तन खुलता जाता है, तो फिर ये सब कुछ उसमें आता जाता है। तो फिर ये सब कुछ समझ
آتا جاتا ہے۔ تو جب سمجھ میں آ گیا کہ رزق، سارا رزق جو ضروریات ہیں وہ سب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب عبادت یعنی اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی، یعنی اللہ کے غلام بن جائیں۔ یعنی یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں، نہیں، غلام بن جائیں۔ غلام کا مطلب ہے جو مالک کہتا ہے نا اس کو آپ مانتے جائیں اور کرتے جائیں، بس یہ ہے۔ اب مالک کو سمجھیں، کیا کہا ہے اس نے، کیا حکم دیا ہے، وہ سارا قرآن و سنت ہے، وہ ساری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، یہی آپ کی وہ بندگی ہے، یہی عبادت ہے، اور یہ آپ کا سب کچھ لالہ عمل ہے۔ جو مالک آپ کا مالک چاہتا ہے، میرا مالک چاہتا ہے، تو یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بس یہ یعبدون کیا ہے؟ عبادت، یہی کہ آپ اس کی بندگی کرنے والے بن جائیں، اس کے غلام بن جائیں، جو کچھ اس نے پیغام پہنچایا قرآن و سنت کی شکل میں، اسلامک لائف سٹائل جو ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر دیں، بس کام بن گیا۔ تو یہ ہے میری زندگی کا عمل۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو ہے نا، اب میری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہونی ہے، اور میں نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قرآن و سنت کا جو سرکل ہے، جو احاطہ ہے، میں اس سے باہر نہ نکلوں۔ میں کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے اندر ہوں یا باہر تو نہیں نکل گیا؟ تو یہ سب قرآن پاک پڑھنا پڑتا ہے، پھر ترجمہ تفسیر کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ حدیثیں جو ملتی ہیں وہ بھی پڑھنی پڑتی ہیں، اور قرآن پاک کا جب مطالعہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آپ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ آپ جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن پاک کی عملی شکل ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک، اور سنت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، یعنی کل حدیثیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان زندگی گزارتے تھے، مکمل سیرت، یہ سب کچھ اس میں جب بندہ سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی بھی اسی طرح گزرے گی تو میں کامیاب ہوں گا، پھر میں اسلام میں آؤں گا۔ یہ میری سمجھ میں آ گیا، تو میں نے پھر اپنی زندگی کو احاطہ اسلام میں، احاطہ قرآن و سنت میں، اور دین حق کی حدود کے اندر اپنے آپ کو مرکوز کر لیا، ادھر ہی اپنے آپ کو جما لیا، تاکہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی عقیدہ اس دین حق کے احاطے سے باہر نہ نکلے۔ الحمدللہ، یہ میرے اوپر کرم ہو گیا۔ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر میں نے کہا، اس میں دیکھا، یہ دیکھیں نا آپ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اب دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اب دنیا میں رہنا ہے، صاف ظاہر ہے دنیا کے ماحول کو، دنیا زندہ رہنا ہے تو صاف ظاہر ہے دنیاوی کام بھی کرنے ہیں، دنیاوی معاملات بھی چلنے ہیں، اور پھر آخرت میں جانا ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کا معاملہ بھی دیکھنا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے زندگی میں توازن کیسے قائم کروں، یہ ایک میرا خیال پیدا ہوا، سوال پیدا ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا کہ اب میں نے توازن پیدا کرنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ میں نے یہ سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے کہ جو توازن ہوتا ہے نا اسی کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن جو ہوتا ہے نا وہ توازن ہوتا ہے، جس کو بیلنس کہتے ہیں۔ یہ جب توازن آ جاتا ہے نا تو وہ بندہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور حسین بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حسن جو ہے یہ توازن کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو گین کروں، اس کو حاصل کروں۔ کیسے میں حاصل کروں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، وہ آپ قرآن پاک دوسرا پارہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کے جب ہاف پہ جاتے ہیں نا
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، وہاں پر اللہ نے پہنچا دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا پر پہنچا دیا۔ تو اس دعا نے میرے اندر توازن کو قائم کر دیا۔ کیسے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، مجھے اے اللہ تو عطا فرما دنیا میں بھی حسنۃ، حسنہ جو ہوتا ہے نا، یہ تمام قسم کی بھلائی، اس میں بھلائی جو ہوتی ہے نا، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی کو حسین بنا دے۔ حسین کیسے بنتی ہے؟ حسنہ کا مطلب ہے سارے نیک اعمال اس میں آ جاتے ہیں، رزق حلال اس میں آ جاتا ہے، ضروریات جو اسلام چاہتا ہے، دین چاہتا ہے، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، اور حق جو ہے وہ اس میں پورا کا پورا اس کے اندر وہ پرو دیا جاتا ہے، جس طرح تسبیح میں دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب کہتا ہے بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ حسنہ تک یہ جو ہے نا، یہ دنیا اس کی جو ہے یہ حسین ہو جاتی ہے۔ کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور ان لوگوں کی نظر میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول ہوتے ہیں، قبول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان کی نظر میں بھی جو مقبول ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کی نظر میں، اور جو مخلوق ہے انسان اور جن کے علاوہ، ان کی نظر میں بھی یہ جو ہے دنیا اس بندے کی حسین ہو جاتی ہے، اور اس بندے کا دیدار کرنے کے لیے، اس بندے کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، اس بندے کے لیے ہر وقت انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات تیار رہتی ہے۔ کتنا بڑا کام ہو گیا! میں نے کہا یہ تو میرے لیے بہت خزانہ کھول گیا۔ تو اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو، دنیا کو حسین بنا لیا۔ پھر میں نے کہا یہ تو ایک پلڑا ہو گیا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اب میری دنیا تو حسین بن جاتی ہے، لیکن اب وہ جو آخرت ہے وہ بھی تو بیلنس، دوسرا پلڑا وہ ہے نا۔ تو پھر میں نے کہا وفی الآخرۃ حسنۃ، اب میں نے آخرت کو بھی حسین بنانا ہے، تو لہٰذا میں نے یہ خیال کیا اب آخرت کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا جو کام وہاں جو ضرورت ہے، جیسے میں دنیا میں ہوتا ہوں نا، تو میں نے دنیا میں کوئی چیز خریدنی ہے تو مجھے پیسوں کے ساتھ خریدنی پڑے گی نا، تو میں پیسے خرچ کرتا ہوں تو خرید لیتا ہوں نا۔ لیکن جب مجھے آخرت کی کوئی چیز خریدنی ہے تو کیسے خریدیں گے؟ تو پھر ایک تو ایمان جو ہے بندے کا کامل ہو، اور پھر اس کے ساتھ اعمال صالح ہوں، یعنی کہ نیک اعمال ہوں۔ تو ایمان کا کامل ہونا کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس رزق حلال ہے، اور اعمال صالح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں۔ تو اب جب یہ کام ہو گیا نا، تو میں نے کہا اب تو پھر کام ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی میں ہر عمل کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اپنے ایمان کو روزانہ وہ شام کے وقت سونے سے پہلے وہ جائزہ لینا شروع کر دیا کہ کیا پورے دن میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس نے میرے ایمان کو متزلزل کیا ہو، ہلا دیا ہو۔ تو وہ میں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں رات کو سونے سے پہلے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہو، میرے عقیدے میں کوئی خلل آ گیا ہو، اس سے میں معافی چاہتا ہوں، میرے ایمان کو درست فرما دیں، اس کو تر و تازہ فرما دیں، اور ایمان میں جو ہے میرے ایمان میں وہ استقامت عطا فرما دیں، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں شامل فرما دیں۔ اور اس طرح سے پھر جو اعمال ہیں اس میں بھی بندہ رات کو سونے سے پہلے میں نے دیکھنا کہ یہ کام شروع کر دیا کہ جو اعمال میں اگر کوئی غلطی ہوئی تھی دن میں کوئی، تو رات کو سونے سے پہلے میں نے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا، معافی مانگی، اور اگر کوئی غلطی کسی بندے کے حق میں ہوئی تو پھر اس کے پاس جا کر معافی مانگی، اس کو معافی اگر وہ نہیں دے رہا تھا تو اس کو کوئی تحفہ دیا، یا اس کو کوئی کسی طرح سے اس طرح اس کے دل کو ملائم کیا کہ اس نے بھی معاف کر دیا، پھر اللہ کے پاس سونے سے پہلے عرض کیا تو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ اس طرح میں نے سونا پھر مجھے نصیب ہوا، اور اس طرح سے میں نے کوشش کی کہ غلطی میرے کسی کے بارے میں مجھ سے نہ ہونے پائے، تو اپنے آپ کو بچایا اس طرح سے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ کا احسان شروع ہو گیا۔ تو اپنے اعمال کا پتہ چلا، پھر جو نیک اعمال سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں نے کوئی اچھے اعمال کیے تھے، میں سوچا پھر میری نظر میں تو اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیسے ہوں۔
پھر میں نے کہا اگر میری نظر میں اچھے ہیں چلو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں نا، کیونکہ یہ میرے اچھے اعمال میری طرف سے تھوڑے ہوئے ہیں، یہ تو میرے اندر طاقت ساری اللہ نے ڈالی ہے نا، تو اعمال کرنے کی طاقت بھی تو اسی نے دی ہے، لہٰذا اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور برے اعمال غلطی جو ہوئی اس کی معافی مانگی، توبہ استغفار کی، اور اس کا اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، وہ اس کے ساتھ نیک اعمال کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح سے میں رات کو سویا، تو اس طرح روزانہ میں نے یہ کام کیا، تو اس طرح مجھے علم ہو گیا کہ میں اگر برا کام کروں گا نا کوئی، تو میری آخرت میں جو جنت میں جانے کا راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اور میرا جو ہے نا وہاں کا جو آخرت کا پلڑا ہے نا وہ اس میں وزن کم ہو جائے گا۔ تو میں نے دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے دنیا اور اس دعا کو سامنے رکھتا ہوں ہر وقت۔ اس دعا کو جو ہر وقت پڑھتا ہے نا اس کا دنیا اور آخرت میں کام برابر رہتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے ہے وقنا عذاب النار، اور مجھے بچا عذاب نار سے، یعنی آگ کے عذاب سے مجھے بچا۔ تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آگ کا عذاب جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، کیونکہ آپ آگ کو آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں نا کسی جگہ پہ، کتنا آپ دیکھیں کتنا درد ہوتا ہے۔ تو یہ تو اتنا تو دوزخ کی آگ تو 70 گنا زیادہ وہ گرم ہے، اور اس کی تکلیف زیادہ ہے نا، تو وہ تو بہت زیادہ جلا کے رکھ دے گی، وہ کام سارا خراب ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے نا وہ آگ تو ایسی ہے، وہ جو بندے کی جلد ہے نا اس کو جلا کے رکھ دے، کیونکہ بندے کو جو آگ ہوتی ہے نا اس کا درد جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی جلد سکن جو ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہی ہوگا کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ سکن جو بندے کی جلد ہے نا وہ کھال ادھڑ جائے گی، پھر وہ جو ہے نا درد اتنا زیادہ، یعنی کہ وہ درد کی وجہ سے وہ جلے گی نا تو درد کی وہ اکھڑ جائے گی، پھر دوسری کھال آئے گی، پھر وہ پھر جلے گی، وہ پھر درد کرے گی بندے کو، اس طرح وہ درد، وہ تو بہت زیادہ نقصان۔ میں نے کہا یہ تو کام خراب ہے، تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ اب جو ہے نا ایسے کام کر ہی نہ تو جو عذاب دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ تو بس میں نے اپنے آپ کو گناہوں کے جتنے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اللہ نے ہمت دلائی اور فضل کیا، کرم کیا، رحمت فرمائی، بڑے عذابوں بڑے گناہوں سے رب نے بچا لیا۔ شکر ہے اس کی ذات پاک کا۔ اور پھر جو ہے چھوٹے گناہ اگر کہیں کبھی کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا اور اپنے طور پہ جان بوجھ کر نہ کیا، چھوٹا گناہ جان بوجھ کے بندہ کرے تو وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے جان بوجھ کر چھوٹا گناہ کرنا بڑے کے برابر ہوتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر چھوٹا گناہ نہ کیا۔ اگر کسی وقت کوئی غلطی سے ہو گیا تو فوراً جو ہے اس کی معافی مانگی، صدقہ دیا، اللہ کے ہاں نفل پڑھا، دعا کی، اور استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے، سجدہ کیا، سجدے میں دعا کی، اللہ سے رحمت مانگی، مغفرت مانگی، بخشش مانگی، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، تو دل کو اطمینان ہو گیا۔ تو اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو بیلنس کیا، یعنی اس طرح میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ بیلنس کیا۔ تو یہی کام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے کہ یہی دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جو ہے اس دعا سے توازن بنتا ہے۔ توازن کا مطلب ہے بیلنس کا مطلب ہے بیوٹی کا مطلب خوبصورتی، یعنی حسن اور خوبصورتی بندے میں آتی ہے کب؟ جب دنیا اور آخرت میں دونوں پلڑے برابر ہو جاتے ہیں، توازن میں آ جاتے ہیں، بلکہ آخرت کے پلڑا جو ہے وہ ذرا بھاری ہوتا ہے۔ اور یہ توازن جو ہوتا ہے نا، یہ ماشاءاللہ یہ بندے کے لیے آخرت اور دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں سب کا شکر گزار بن جاتا ہے، اور اللہ نے جو کرم فرمائے ہیں بندہ وہ قدم قدم پر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس بیلنس کو، اس بیوٹی کو، اس خوبصورتی کو، اس کو قائم و دائم رکھیں اور دنیا اور آخرت میں نجات پائیں۔ آمین۔